अजीज़ तलबा, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से चलाए जाने वाले इस तालीमी प्रोग्राम में मैं डॉक्टर मोहम्मद मुशाहिद, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे तालीम व तरबियत, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आज हम जिस उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे वो है तालीमी नफ्सियात और मुअल्लिम, जो कि बीएड साल अव्वल के ज़ेर तरबियत तलबा के पर्चा ES 332 यानी कि नशोनुमा और इक्तिसाब की नफ्सियात का तारुफ़ी सबक है। प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करने से क़ब्ल मैं मुनासिब समझता हूँ कि इसकी तरतीब मुख्तसरन पेश कर दूँ, जो कि इस तरह से है। तालीम का माना व मफ़हूम, नफ्सियात का माना व मफ़हूम, तालीमी नफ्सियात का माना व मफ़हूम, तालीमी नफ्सियात और मुअल्लिम। अब आइए हम आपको तालीम का माना व मफ़हूम बताते हैं। मुख्तलिफ़ माहिरीन तालीम की नज़र में अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ एजुकेशन लातीनी ज़बान से माख़ूज़ है। कुछ माहिरीन का कहना ये है कि ये लफ्ज़ एडुकेटम से लिया गया है, जिसका माना है तरबियत करना। कुछ माहिरीन की नज़र में एजुकेशन लातीनी ज़बान एडुकारे से माख़ूज़ है, जिसका मतलब है बाहर निकालना, और कुछ माहिरीन ने इसे एडुसेरे से माख़ूज़ करार दिया है, जिसका मफ़हूम है रास्ता दिखाना। इस तरह लुग़वी माने के एतबार से तालीम का मतलब तरबियत करना, परवरिश करना और रास्ता दिखाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसको तरबियत देना, किस चीज़ को बाहर निकालना और किसको रास्ता दिखाना है। इस सवाल का वाज़ेह जवाब ये है कि बच्चे को तरबियत देना और रास्ता दिखाना है। और जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि पैदाइशी तौर पर हर एक बच्चे में कुछ न कुछ सलाहियतें मौजूद होती हैं, और उन पोशीदा सलाहियतों को बाहर निकालना, उनकी तरबियत करना और उसको रास्ता दिखाना ही तालीम का असल मकसद है। अब आइए हम आपको तालीम की तारीफ़ों से रोशनास कराते हैं, जिनको मुख्तलिफ़ माहिरीन तालीम ने अपने अपने तौर पर बयान करने की कोशिश की है। गांधी जी के मुताबिक तालीम से मेरी मुराद बच्चा और इंसान की जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सलाहियतों की बेहतरीन नशोनुमा है। पेस्टोलॉजी के मुताबिक फ़र्द या इंसान की फ़ितरी सलाहियतों की बेहतरीन नशोनुमा ही तालीम है। विवेकानंद के मुताबिक तालीम का मतलब इंसान की किरदार साजी और इरफान खुदाबंदी है। इन तारीफ़ों से ये बात वाज़ेह होती है कि तालीम फ़र्द की शख्सियत के हमजहत नशोनुमा का नाम है, जिसमें उसकी जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती, अखलाकी, समाजी और रूहानी नशोनुमा शामिल हैं। अज़ीज़ तलबा, आइए अब हम आपको नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी के माना व मफ़हूम से वाकिफ़ कराते हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक लफ्ज़ साइकोलॉजी यूनानी ज़बान से माख़ूज़ है, जो दो अल्फाज साइकी और लोगस से मुरक्कब है। साइकी का मतलब है सोल यानी कि रूह, और लोगस का मतलब है स्टडी यानी कि मुताला। इस तरह लुग़वी मानी के एतबार से नफ्सियात का मफ़हूम है स्टडी ऑफ सोल या रूह का मुताला। नफ्सियात के मफ़हूम को मुख्तलिफ़ अदवार में माहिर नफ्सियात ने मुख्तलिफ़ अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। सबसे पहले दौर में नफ्सियात को रूह का मुताला कहा गया, लेकिन रूह क्या है, उसके वजूद और माहियत व फ़ितरत के बारे में मालूमात फ़राहम करना नामुमकिन है। इसके साथ साथ रूह की तारीफ़ करना भी मुश्किल है, गरचे कि इसका वजूद है या नहीं ये भी वाज़ेह नहीं। इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर दीगर माहिरीन ने नफ्सियात को रूह का मुताला मानने से इनकार कर दिया।
دوسرے دور کے ماہرین نے نفسیات کو دماغ کا مطالعہ کہا ہے، لیکن نفسیات کی یہ تعریف بھی مبہم قرار پاتی ہے، کیونکہ ماہرین نفسیات کے نزدیک دماغ کے 3 حصے ہوتے ہیں، پہلا شعور، دوسرا تحت الشعور اور تیسرا لاشعور۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دماغ کے کس حصے کا مطالعہ نفسیات کہلائے گا؟ اس کا جواب دینے کے لیے ماہرین کا تیسرا گروہ سامنے آیا اور نفسیات کو مطالعہ شعور سے منسوب کیا، لیکن یہ تعریف بھی زیادہ دنوں تک نہ چل سکی اور نہ ہی مقبول عام ہوئی، کیونکہ انسانی شخصیت اور دماغ کا تعلق صرف شعوری حالت سے ہی نہیں بلکہ لاشعوری حالت سے بھی ہوتا ہے۔ آخر کار نفسیات کو برتاؤ کا مطالعہ کہا گیا، چونکہ برتاؤ کا مطالعہ و مشاہدہ ممکن ہے، اس لیے موجودہ دور میں اسی تعریف کو زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ عزیز طلبہ، اس طرح سے ہم نفسیات کی تعریف کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے دور کے ماہرین نے نفسیات کو انسانوں کی روح کا مطالعہ قرار دیا ہے، دوسرے دور کے ماہرین نے نفسیات کو دماغ کا مطالعہ کہا ہے، تیسرے دور کے ماہرین نے نفسیات کو شعوری دماغ کے مطالعہ کا نام دیا ہے، اور چوتھے دور کے ماہرین نے نفسیات کو برتاؤ کا مطالعہ کہا ہے، اور موجودہ زمانے میں یہی تعریف مقبول عام ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم چند ماہرین کا حوالہ دیتے ہوئے نفسیات کے مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ ووڈورتھ نے نفسیات کی تعریف بڑے انوکھے انداز میں پیش کی ہے۔ ان کے مطابق نفسیات نے سب سے پہلے اپنی روح کھوئی، پھر دماغ کھویا، پھر شعور کھویا، اور آخر کار یہ انسان کے برتاؤ کا مطالعہ بن کر رہ گئی۔ بورنگ کے مطابق انسانی فطرت کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی سائنسی نفسیات ہے۔ ان تعریفوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نفسیات انسانی برتاؤ کے تمام پہلو کے سائنسی مطالعہ کا نام ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو تعلیمی نفسیات کے معنی و مفہوم سے واقف کراتے ہیں۔ تعلیمی نفسیات نفسیات کی ایک اطلاقی شاخ یعنی کہ اپلائیڈ برانچ ہے، جس میں علم نفسیات کے اصول، قوانین اور طریقوں کو تعلیمی میدان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تعلیمی نفسیات کو مختلف ماہرین نے اپنے اپنے طور پر بیان کیا ہے۔ آئیے ہم ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسکینر کے مطابق تعلیمی نفسیات نفسیات کی وہ شاخ ہے جو تدریس و اکتساب سے بحث کرتی ہے۔ کرو اینڈ کرو کے مطابق تعلیمی نفسیات ایک فرد کی پیدائش سے لے کر ضعیفی تک کے اکتسابی تجربات کی توضیح و تشریح کرتی ہے۔ ان تعریفوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تعلیم کے میدان میں نفسیاتی معلومات کا اطلاق ہی تعلیمی نفسیات ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ تعلیمی نفسیات تدریس و اکتساب میں کس طرح ایک معلم کے لیے معاون و مددگار ہوتی ہے، اور ایک معلم کی زندگی میں اس کی کتنی ضرورت اور اہمیت ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو چند اہم نکات سے روشناس کرائیں گے، جو کہ اس طرح ہیں۔ طالب علم کو جاننے میں مواد مضمون کا انتخاب اور اس کو ترتیب دینے میں، مناسب طریقہ تدریس کا استعمال کرنے میں، کمرہ جماعت میں اکتساب و تدریس کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے میں، کمرہ جماعت میں نظم و نسق قائم کرنے میں، طلباء کی بہتر رہنمائی کرنے میں، طلباء کے اکتساب کی جانچ کرنے میں، کمرہ جماعت کے مسائل کو حل کرنے میں،
معلم کو اپنے بارے میں جاننے میں۔ اب آئیے ہم تشریح کے ذریعے ان تمام نکات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ طالب علم کو جاننے میں، ایک معلم کو اپنے طلباء کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے تعلیمی نفسیات بہت ہی اہم رول ادا کرتی ہے۔ جب تک ایک معلم اپنے طلباء کی صلاحیتوں کے بارے میں واقفیت حاصل نہیں کر لیتا، تب تک اسے اپنے تدریسی مقاصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تعلیمی نفسیات ایک معلم کو اپنے طلباء کی دلچسپی، رویہ، رجحان اور مطلوبہ اندرونی صلاحیتوں کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانی نشوونما کے مختلف پہلوؤں مثلاً جسمانی، ذہنی، جذباتی، سماجی، اخلاقی اور روحانی وغیرہ کو سمجھنے میں بھی مددگار ہوتی ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ایک معلم کو نصاب پڑھانے سے قبل طلباء کو پڑھنا لازمی ہوتا ہے۔ یہاں پر طلباء کو پڑھنے سے مراد اس کی معلومات کی سطح، اس کے سمجھنے کی صلاحیت، اس کی دلچسپیاں اور اس کے رجحانات وغیرہ سے ہیں۔ مواد مضمون کا انتخاب اور اس کو ترتیب دینے میں جب ایک معلم اپنے طلباء کی تمام تر صلاحیتوں سے آشنا ہو جاتا ہے تو اسے مواد مضمون کا انتخاب کرنے اور اس کو ترتیب دینے میں کافی مدد ملتی ہے۔ تعلیمی نفسیات کی معلومات اسے انسانی زندگی کے ہر عمر کی نشوونما کی خصوصیات سے واقف کراتی ہے، جس سے کہ وہ مختلف درجات میں طلباء کی ضرورت، دلچسپی اور رجحان کے مطابق تدریسی فعل انجام دے سکے۔ اگر ہم مختلف جماعتوں کے نصاب پر گہرائی سے نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مختلف سطحوں پر مواد مضمون الگ الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی مشکلات کی سطح بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ریاضی کے مضمون کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ابتدائی، ثانوی اور اعلیٰ تعلیمی سطحوں پر ان کی مشکلات کی سطحیں بھی الگ الگ ہیں۔ اسی طرح ہم دوسرے مضامین کی مثال بھی پیش کر سکتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ مختلف جماعت کے طلباء کی ذہنی سطح، ضروریات، رجحانات اور دلچسپیوں میں فرق ہوتا ہے۔ نفسیاتی اصول کے مطابق مواد مضمون کا انتخاب و ترتیب معلوم سے نامعلوم کی جانب، آسان سے مشکل کی جانب، عام سے خاص کی جانب ہونی چاہیے۔ اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک معلم مواد مضمون کا انتخاب کرتا ہے اور اسے ترتیب دیتا ہے۔ مناسب طریقہ تدریس کا استعمال کرنے میں، طلباء کے بارے میں معلومات حاصل کرنے، مواد مضمون کا انتخاب اور اس کو ترتیب دینے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تدریس و اکتساب کو کس طرح مؤثر بنایا جائے تاکہ طلباء مواد مضمون کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور کمرہ جماعت کی تدریس میں دلچسپی لے سکیں۔ اس مسئلہ کا جواب بھی ہمیں تعلیمی نفسیات ہی فراہم کرتی ہے۔ اس کی معلومات کی مدد سے ایک معلم بخوبی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ مخصوص جماعت کے طلباء کو کس طریقہ تدریس کی مدد سے پڑھانی چاہیے، کیونکہ ہر سطح کے طلباء کی دلچسپیاں اور سمجھنے کی صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تعلیم کی ہر سطح پر ایک ہی طریقہ تدریس مؤثر و سودمند نہیں ہو سکتا، اس لیے مختلف جماعت کے طلباء کو پڑھانے کے لیے مختلف طریقہ تدریس استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلاً ابتدائی جماعت میں کھیل کا طریقہ اور کہانی کا طریقہ،
اعلیٰ تعلیمی سطح پر بحث و مباحثہ اور بیانیہ طریقہ تدریس اکثر و بیشتر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ تعلیم کے مختلف سطحوں پر طلباء کی ذہنی صلاحیتیں، دلچسپیاں و رجحانات الگ الگ ہوتی ہیں۔ ایک کامیاب معلم طلباء کی ان تمام تر خصوصیات کو ذہن میں رکھ کر مناسب و مؤثر طریقہ تدریس کا انتخاب کرتا ہے تاکہ طلباء کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ کمرہ جماعت میں اکتساب و تدریس کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے میں تعلیمی عمل میں معلم اور طلباء کے درمیان کمرہ جماعت کا ماحول کافی اہمیت کا حامل ہے۔ تدریس و اکتساب کی کامیابی کا بہت حد تک انحصار کمرہ جماعت کے ماحول پر ہوتا ہے۔ ماحول جتنا سازگار ہوگا، درس و تدریس اتنی ہی مؤثر ہوگی۔ تعلیمی نفسیات کی معلومات ایک معلم کو کمرہ جماعت میں بہتر تعلیمی فضا قائم کرنے کے لیے بہت ہی معاون ثابت ہوتی ہے۔ اگر ماحول سازگار نہیں ہوگا تو تدریس و اکتساب میں کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ایک استاد مؤثر تدریسی فعل انجام دینے سے قبل طلباء کو ذہنی طور پر تیار و آمادہ کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے ان کے اندر اکتساب و سیکھنے کا محرکہ پیدا کرتا ہے۔ جب اسے یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ پوری جماعت اس کی بات سننے کے لیے تیار ہے، تب وہ تدریسی عمل شروع کرتا ہے۔ طلباء کی دلچسپیوں کے مطابق حسب ضرورت مختلف تدریسی و اکتسابی وسائل یعنی کہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ مٹیریلز کا استعمال کرتا ہے اور اس کے ذریعے بہتر تدریس کے لیے مناسب و سازگار ماحول تیار کرتا ہے۔ کمرہ جماعت میں نظم و نسق کو قائم کرنے میں تعلیمی نفسیات ایک معلم کو اس لائق بناتی ہے کہ وہ کمرہ جماعت میں نظم و نسق کو قائم کر سکے۔ اگر کمرہ جماعت میں ڈسپلن نہیں ہوگا تو اکتساب و تدریس بری طرح متاثر ہوں گے، کیونکہ یہ عام بات ہے کہ اگر جماعت کے اندر شور و غل رہے گا تو معلم کی آواز سبھی طلباء نہیں سن سکیں گے۔ تعلیمی نفسیات کی مدد سے ایک معلم طلباء کی خوبیوں اور خامیوں کو بخوبی سمجھ سکتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کی فطرت، دلچسپی اور رجحانات کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ دوسری جانب مؤثر طریقہ تدریس کے استعمال سے کمرہ جماعت میں نظم و نسق قائم کر سکتا ہے۔ طلباء کی فطرت، ان کی شخصیت کی خصوصیات، ان کی دلچسپیوں سے واقفیت اور مختلف طریقہ تدریس کے استعمال کرنے کی مہارت ایک معلم کو کمرہ جماعت میں نظم و ضبط قائم کرنے میں بہت ہی معاون و مددگار ہوتی ہے۔ طلباء کی بہتر رہنمائی کرنے میں تعلیمی نفسیات ایک معلم کو اپنے طلباء کی مختلف خصوصیات کو معلوم کرنے میں کافی مدد کرتی ہے۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بچے کی خصلت سے جتنا اس کا معلم واقف ہوتا ہے اتنا اس کے والدین بھی واقف نہیں ہوتے۔ ایک معلم بہتر طور پر طلباء کی صلاحیتوں، دلچسپیوں اور رجحانات کی تفتیش کر سکتا ہے۔ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سا بچہ کس صلاحیت کا مالک ہے، اس کے نشوونما کی کیا رفتار ہے، اس کے اکتسابی طریقہ کار کون کون سے ہیں، غرضے کی اس کے ماضی، حال اور مستقبل کا تخمینہ بآسانی لگا سکتا ہے۔ تعلیمی نفسیات کی معلومات اسے ایک مخصوص طالب علم کی ضرورت، دلچسپی، رجحان اور ذہنی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر طور پر اس کی رہبری و رہنمائی کرنے کے قابل بنا دیتی ہے، جو کہ
اس کے روشن مستقبل کا ضامن ہو، تاکہ وہ خود اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے سماج کے لیے، وہ اپنے ملک کے لیے ایک اثاثہ ثابت ہو اور اس کی ترقی میں اپنا کلیدی رول ادا کر سکے۔ طلباء کے اکتساب کی جانچ کرنے میں اکتساب و تدریس کس حد تک مؤثر ہوئی، اس کو معلوم کرنے کے لیے جانچ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی مدد سے طلباء اور اساتذہ دونوں کی مؤثریت کو معلوم کرنے میں مدد ملتی ہے، جس سے کہ طلباء اپنے اکتسابی طریقہ اور معلم اپنے تدریسی طریقہ کا احتساب کر سکیں۔ تعلیمی میدان میں طلباء کی جانچ اکثر و بیشتر 3 سطحوں پر ہوتی ہے۔ اول، تدریس سے قبل، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلباء کی موجودہ تعلیمی و معلوماتی سطح کو جانچا جائے، جس سے معلم کو اپنی تدریس شروع کرنے میں رہنمائی مل سکے۔ دوم، دوران تدریس، جس کا مقصد یہ معلوم کرنا ہے کہ تدریس کے دوران طلباء کس حد تک نصاب کو سمجھ رہے ہیں، ان کے برتاؤ میں کہاں تک تبدیلی واقع ہو رہی ہے، اور استاد کے پڑھانے کا طریقہ واقعی مؤثر ہے یا غیر مؤثر۔ اس کے ذریعے طلباء کے مسائل کو سمجھنے اور ضرورت کے مطابق طریقہ تدریس میں تبدیلی لانے میں مدد ملتی ہے۔ سوم، تدریس کے اختتام پر بحیثیت مجموعی تدریس کس حد تک کامیاب رہی، اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور طلباء کو ڈویژن یا گریڈ بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تعلیمی نفسیات ایک معلم کو جانچ کے مختلف آلات و تکنیک سے واقف کراتی ہے، جس سے کہ وہ اپنی تدریس کو دلچسپ و مؤثر بنا سکے۔ کمرہ جماعت کے مسائل کو حل کرنے میں ایک کمرہ جماعت میں مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں، خواہ وہ طلباء کے نظم و ضبط سے تعلق رکھتے ہوں یا آپسی نا اتفاقی کی صورت میں نمودار ہوتے ہوں یا چوری و غلط عادات و اطوار سے متعلق ہوں۔ ایک معلم ان تمام مسائل سے دوچار ہوتا ہے۔ ان تمام مسائل کو جاننا، ان کے وجوہات کی تفتیش کرنا اور ان کو حل کرنا بھی معلم کی ذمہ داری ہے۔ کمرہ جماعت میں کون سا طالب علم مسائل پیدا کرنے والا ہے، ایک کمرہ جماعت کے اندر گروہی رشتہ کیسا ہے، طلباء کے اندر ہم آہنگی یا مطابقت کی کیا صورتحال ہے۔ تعلیمی نفسیات ایک معلم کو ان تمام امور کے سمجھنے میں اور مختلف قسم کے مسائل حل کرنے میں کافی مواد فراہم کرتی ہے۔ معلم کو اپنے بارے میں جاننے میں تعلیمی نفسیات کی معلومات ایک معلم کو خود اپنے بارے میں جاننے میں بھی مدد کرتی ہے۔ اس کی مدد سے وہ اپنے برتاؤ، شخصیاتی خصوصیات، اپنی پسندیدگی و ناپسندیدگی، اپنے محرکات، اپنی مطابقت یا ہم آہنگی کی صلاحیت، غرضے کی اپنی تمام تر خوبیوں و خامیوں سے آشنا ہو جاتا ہے۔ ان تمام معلومات سے اسے 2 فائدے پہنچتے ہیں۔ اول تو اسے اپنی خامیوں کو دور کرنے کا موقع ملتا ہے، دوم یہ کہ اس کی اپنی خوبیوں کو نکھارنے کا راستہ ہموار ہوتا ہے، جس سے وہ اپنے آپ کو بہترین ٹیچر یا معلم کہلانے کا حقدار بن سکے، اپنے طلباء کے لیے جیتا جاگتا تقلیدی نمونہ بن سکے اور طلباء اسے اپنے رول ماڈل کے طور پر تسلیم کر سکیں۔ عزیز طلباء، آج ہم تعلیمی نفسیات اور معلم کے عنوان پر سیر حاصل بحث کیے ہیں، جس میں تعلیم کا مفہوم، نفسیات کا مفہوم، تعلیمی نفسیات اور معلم قابل ذکر ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے اعادہ کے طور پر ان تمام نکات پر سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ تعلیم انسانی شخصیت کی ہمہ جہت نشو و نما کا نام ہے،
नफ्सियात इंसानी बर्ताव के मुताला का नाम है और तालीमी नफ्सियात नफ्सियात की एक इतलाकी शाख या अप्लाइड ब्रांच है जो तालीम के मैदान में नफ्सियाती मालूमात और उसके उसूल का इतलाक़ है। तालीमी नफ्सियात के ज़रिए तालिब इल्म को जानने, मवाद मज़मून का इंतखाब और उसको तरतीब देने, मुनासिब तरीक़े तदरीस का इस्तेमाल करने, कमरे जमात में इक्तिसाब व तदरीस के लिए साज़गार माहौल पैदा करने, कमरे जमात में नज़्म व नस्क़ कायम करने, तलबा की बेहतर रहनुमाई करने, तलबा के इक्तिसाब की जाँच करने, कमरे जमात के मसाइल को हल करने और एक मुअल्लिम को ख़ुद अपने बारे में जानने में मदद मिलती है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि एक मुअल्लिम की पेशा वाराना तरक्की में तालीमी नफ्सियात कलीदी रोल अदा करती है। इसीलिए तो इस मज़मून को मुअल्लिम के हर सतह के तरबियती कोर्स का एक अटूट हिस्सा माना जाता है। इस उन्वान से मुतल्लिक़ अगर आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इन किताबों का मुताला कर सकते हैं। उर्दू में मुताला के लिए जदीद तालीमी नफ्सियात प्रोफ़ेसर मोहम्मद शरीफ ख़ान, तालीमी नफ्सियात के नए ज़ाविये मसर्रत ज़मानी। अगर आप अंग्रेज़ी में मुताला करना चाहते हैं तो एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी डॉक्टर उषा राव, एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी डॉक्टर एस चौहान, एजुकेशनल साइकोलॉजी डॉक्टर SK मंगल। मज़ीद मालूमात के लिए आप ईमेल भी कर सकते हैं mushahid.edu@gmail.com। पता है डायरेक्टर इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, गच्चीबौली, हैदराबाद 500032, तेलंगाना। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम एक नए उन्वान के साथ अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।